बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद नून लीग की सफों से जो प्रापेगंडा किया गया, ये तवक्को की जा रही थी कि दबाव को बढ़ाकर किसी तरह जस्टिस एजाज उल एहसन की तरह ये 6 जजेस जो है इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये जजेस अब डट गए हैं और लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर अब बाकायदा तौर पर एक मुस्बत तब्दीली का आगाज हो गया है। आज इस्लामाबाद के एक तकड़े अफसर की किस तरह दौड़े लगवाई हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ये धमकियां भी उल्टी पड़ गई हैं। पाउडरी जो खतूत जजेस को भेजे गए, उसके अंदर से क्या निकला है, जो फ्रांसिक रिपोर्ट है, उसने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है। बड़े आम ये रिपोर्ट आई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। एक साबिक वजीर इत्तलात जो निगरान हुकूमत के अंदर बनाए गए, सोलंगी, जो वैसे तो तुलंगी उसको ज्यादा मुनासिब है कहना, इमरान खान के खिलाफ उन्होंने क्या हर्जा सराई की है और ये बंदा हवास बाख्ता क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान की हुकूमत, रजीम चेंज हुआ और फिर उनकी हुकूमत हटाई गई। फिर एक शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत मुख्तलिफ जमातों को मिला के लाई गई। फिर एक निगरान हुकूमत आई और ये निगरान हुकूमत बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत इसको करार दिया जाता है। इसमें ऐसे लोगों को चुन चुन कर लाया गया। या तो पहले वो NRO जो मुबैना तौर पे हुआ, उसके डीलिंग के अंदर वो शामिल थे, उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और आगे उनको जिम्मेदारियां दी गई। मोहसन नकवी उसके अंदर एक आम किरदार के तौर पर उसका जिक्र इमरान खान करते रहे। या फिर ऐसे लोग चुने गए जो इंतहाई बदतमीज, इंतहाई घटिया, बेशर्मी के लेवल तक जाने वाले, जिसमें एक आमर मीर, एक मुर्तजा सुलंगी, ये लोग शामिल थे। अब ये इनका जो एक मादी था, वो इमरान खान के हवाले से नफरत अंगेज था। हालांकि ये आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक के भाषण बेचने वाले थे, लेकिन जितना कोई बेशरम और बदतमीज था, शायद इसी क्राइटेरिया के तहत ज्यादातर जो लोग हैं उनको उस निगरान काबीना के अंदर शामिल किया गया और उसमें ये मुर्तजा सुलंगी नामी जो किरदार है, ये भी मौजूद था। अब ये चूंकि निगरान हुकूमत खत्म हो गई, मोहसन नकवी को नई नौकरी मिल गई। इसी तरह बहुत सारे और जो लोग थे जिन्होंने अच्छी खदमात सर अंजाम दी, तो उनको नौकरियां मिली। इसको अभी तक कोई प्रॉपर नौकरी नहीं मिली। नया दौर का एक प्लेटफॉर्म था जिसको इसने यूज किया था और वो इमरान खान के खिलाफ प्रापेगंडे के तौर पर ही वो टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। तो अब इसको नई नौकरी की तलाश है भाई। सारे इधर उधर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये अब हवास बाख्ता इसलिए है कि भाई वो मोहसिन नकवी भी लग गया, वो वहाब भी लग गया जो क्रिकेटर था, वो दूसरी तरफ जो है वो पंजाब एक बलूचिस्तान का वजीर आला बन गया। तो जो जो जिस तरह के खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी, वो तो लग गया। तो मैं बक बक भी बहुत करता रहा, बकवास अब भी कर रहा हूँ इमरान खान के खिलाफ, तो मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो अब ये एक बन गया, लिहाजा उसने वो जो मतलब है बातचीत करनी है इमरान खान के हवाले से सख्त, वो अब और तेज कर दिया है। तो शायद कोई नई नौकरी की तरफ मुतवज्जि हो और नई उनकी नौकरी मिल जाए। तो मुर्तजा सोलंकी कहता है कि मिस्र में पड़ा मुर्दा फिरौन सालाना अरबों मिस्री पाउंड कमा कर देता है और हमारा जेल में पड़ा जिंदा फिरौन 6 माह में 35 लाख डिकार गया है। अब ये जुमला बोल रहा है एक ऐसा बंदा, यानी जिसको निगरान वजीर इत्तलात बनाया गया इस मुल्क के अंदर। यानी ये बेशरम आदमी, ये मैं आज जुमातुल विदा का दिन है, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बंदे चुन के निगरान वजीर इत्तलात इसको बनाया गया। वैसे अगर कोई तनकीद करे इमरान खान पर, उसकी सियासत पर, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे बंदे, ये क्राइटेरिया था, आप अंदाजा कर लें। इस कुमाश के लोग थे जो अब आगे इस हुकूमत को भी कुछ तोहफे में दिए गए हैं और ये इनका जो है वो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है ये जो पाउडरी खतूत जिनको कहा जाता है, जो जजेस को आए, जिसके अंदर
کس چیز کی کتنی مقدار تھی، یہ آج جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ کھلی ہے، اور اس کے اندر آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جو ایک کیمیکل ہے جو اگر زیادہ مقدار کے اندر ہو، 70%، 80% ہوتا تو بہت نقصان ہوتا، لیکن یہ 10% بتایا گیا اس کی مقدار تھی، اس لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہی تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے مشکوک خطوط کے اندر یہ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بھیجے گئے خطوط کے مواد میں آرسینک کی مقدار پائی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پنجاب کو یہ بھیجے گئے تھے۔ 8 مشکوک خطوط کے نمونوں میں موجود پاؤڈر کے کیمیائی تجزیہ میں آرسینک کی مقدار پائی گئی ہے، تاہم رپورٹ کے مطابق یہ مقررہ مضر سے مقدار سے خاصی کم ہے۔ اچھا، یہ یعنی اگر زیادہ مقدار میں ہوتا تو پھر پھیپھڑوں کے اندر یہ ہوتا موجود۔ آرسینک کی مقدار 11.9 سے 17.5 ملی گرام پائی گئی ہے، جبکہ آرسینک کی مقررہ مولک مقدار 70 ملی گرام سے زائد بتائی گئی ہے۔ تو اگر وہ اس طرح ہوتا، 70% سے اباب ہوتی، تو وہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک الارم آپ سمجھیں کہ بچھایا گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ اب تیز ترین ہونے جا رہی ہے۔ گرینڈ الائنس آپ کو علم ہے بن چکا ہے، اور اس کا پشین کے اندر 12 اپریل کو جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ عید کا تیسرا دن ہے، پتہ نہیں تاریخیں جب یہ مقرر کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں، یا معاملہ کیا ہے، یا پھر چھٹی کا دن شاید چوز کیا گیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ پشین کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہوگا، آغاز ہوگا محمود خانہ چکزئی، اور وہاں اختر مینگل کی رہائش گاہ پر اجلاس بھی ہوگا۔ اب یہ ساری جو کہانی ہے، جو پریشر بلڈ ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کیا آنی ہے، وہ تو ایسی سرمایہ کاری ہوگی کہ پاکستان کے خزانے ہم وہاں سے نکالیں گے، اتنا آپ کو دیں گے، اتنا ہم رکھیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ تو ہوتی رہیں گی، یہ شروع سے ہو رہی ہیں، لیکن کوئی سرمایہ کاری بیرون ملک سے کیا آنی ہے، اندرون ملک سے بھی مشکل ہے۔ اور یہ شبر زیدی وہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، کہ یعنی اب لگا دیا ایس آئی ایف سی کہ نئی سرمایہ کاری، بھئی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو آپ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ تجربات آپ غلط کر رہے ہیں بھائی، یہ غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ عوام نے اس کو 8 فروری کو دفن کر دیا، لیکن آپ بضد ہیں کہ آپ نے کھاؤ قبائل کو زبردستی پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے بھائی، قبضہ کرنا ہے ان کے ذریعے۔ تو یہ جو ہے نا، یا تو آپ کھل کے جو ہے وہ آئیں، یہ چہرے بھی ختم کریں۔ تو یہ چیز جو ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے فضول لگا کے کہ سرمایہ کاری آئے گی۔ بھائی یہاں تو اپنے لوگ اب سرمایہ کاری نہیں کر رہے، ہر بندے کی خواہش ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کہ ایسا ہو، لیکن کچھ اپنے کرتوت تو ٹھیک کریں نا۔ اب یہ ظاہر ہے پریشر بڑھے گا۔ عمران خان کی جو سزائیں ہیں، 6 ججز کے خطوط، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال جس طرح قاضی ڈیفینسو کے اندر آیا ہوا ہے، اور اس نے تصدق جیلانی صاحب نے، قاضی صاحب نے جو فیک نیوز پھیلائی ہے ان کے حوالے سے، انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب خود فیک نیوز، جو سوشل میڈیا پر الزام لگا رہے تھے، وہ خود فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کہ تصدق جیلانی سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو ایسے ہو گیا ہے۔ بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے کوئی میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، ٹی او آرز کا مسئلہ تھا، اور یہ میں نے مناسب سمجھا۔ لیکن قاضی صاحب، آپ ایک طرف سوشل میڈیا پر الزام لگا رہے ہیں فیک نیوز کا، دوسری طرف آپ نے خود فیک نیوز پھیلائی ہے جو ثابت ہو گئی ہے، جس کا فیکٹ بھی چیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ پریشر جو بڑھے گا حکومت پر، اداروں پر، یعنی اسٹیبلشمنٹ، اور جو موجودہ حکومت ہے، یہ بیسیکلی ایک ہی ہے، اس کو ایک ہی آپ کہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کے جو گروپ کی عدلیہ ہے، وہ بھی، یہ سارا ایک الائنس ہے اس وقت بغیر پاکستانی عوام، اور جو اکثریت عوام ہے، عمران خان اور عوام، وہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر یہ جو الائنس ہے وہ کتنا عرصہ چلے گا؟ جب یہ چلے گا تو لازمی بات ہے، پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو گرفتار کریں، جیلوں میں ڈالیں، تشدد کریں، اور یہ ہتھکنڈے ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ جتنا ظلم کیا گیا ہے وہی الٹا پڑا ہے، اور اب جو ہے وہ کچھ لوگ روپوش رہنما حماد اظہر ہوں، آدم سواتی ہوں، کچھ اور بھی اب واپس آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اچھی پیش رفت ہے، لیکن اب پریشر کیا بلڈ کرنا ہے کہ بھئی اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر ابھی تک چیف سیکرٹری تعینات نہیں کیا وفاقی حکومت نے، یعنی وہ نہیں کرنا، پھڈا آبادی ہے،
اب دوسری طرف گیس اور بجلی کا وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا مسئلہ حل کرو، یہ گیس اور بجلی ہم آپ کو دیں اور آپ ہمیں مہنگے داموں دیں، اور ہمارے قرضے، ہمارا جو اس وقت یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی معاملات خراب ہیں، بجٹ نہیں ہے، پیسہ وفاق نے دینا ہے وہ دے نہیں رہا، تو کسی طرح ایڈجسٹ ہی کر دیں، تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ تنگ کرنا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ پوری طرح ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت لازمی رکھنی ہے، کوشش وہ کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے تو وفاق کے ساتھ معاملات کو کر کے تو بہتر کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اب امیر مقام وہ کہتا ہے کہ گورنر راج کا آپشن موجود ہے، اور اگر علی امین گنڈا پور اور یہ حکومت ایسی رہی تو پھر جو ہے وہ گورنر راج لگے گا، تو گورنر راج بھی لگا لے بھائی، باقی آپ نے پورے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ خیبر پختونخوا پر کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ یعنی نیا الیکشن ہوگا نا، آپ سال نکال لیں گے، 6 مہینے نکال لیں گے، بلکہ حکومت اب جب خیبر پختونخوا سے لیں گے تو پھر تو آپ مسلسل جو ہے اب وہ حکومت کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ بات ان کو بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف دھمکی تک رہے ہیں اور اسی تک رہیں گے، چونکہ یہ ساری چالیں ان کو الٹی پڑ رہی ہے، جتنا پہلے ہوا ہے وہ الٹا پڑا ہے۔ اب جاوید لطیف مان رہا ہے بھائی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہماری حکومت تو بنائی گئی ہے، تو یہ بات جو ہے یہ سب مان رہے ہیں۔ تو اب گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے لیکن لگایا نہیں جائے گا، یہ صرف دھمکی کی حد تک معاملات ہوں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران ریاض سے معاملہ ہو کر سمیع ابراہیم تک آ گیا ہے۔ سمیع ابراہیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ میں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے اور میرا نام ECL لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے۔ عمرے کے لیے بہت سارے لوگوں نے رمضان المبارک میں اکثر جانا ہوتا ہے، تو ECL سے نکالا جائے۔ اب اس کے اندر جسٹس سردار جو ہیں رزاق صاحب، انہوں نے آج بڑی برہمی کا اظہار کیا، اعجاز اسحاق خان، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب یہ آپ دیکھیے نا، ایک طرف یہ 6 ججز نے جو خطوط لکھے، اس کے بعد جو نون لیگی میڈیا، حکومت کا پریشر، قاضی کا پریشر، ایک کمیشن، یک رکنی کمیشن کا کھیل، یہ سارا تماشا، ڈرامے بازی، کھیل، پراپیگنڈا وہ شروع کر دیا گیا جو طبقہ ملامتیہ کی طرف سے تھا۔ تو تاثر یہ بنایا گیا کہ یہ 6 جج ٹاؤٹ، بلکہ وہ راوی وغیرہ اور باقی سب وہ کہنے لگے کہ یہ ریزائن کر جائیں گے، پہلا بھی ریزائن کر گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہ ججز استعفیٰ نہیں دے رہے، یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں بھائی، یہ جو ہے وہ بھاگیں گے نہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں اپنا۔ تو اب ہر کیس کے اندر پتہ چل رہا ہے عامر فاروق کا رویہ بھی بدلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ ججز نے عدم اعتماد کر دیا، تحریک انصاف عمران خان نے عدم اعتماد کیا۔ ایک جج جو مس کنڈکٹ کا اتنا مرتکب ہو کہ وہ واضح طور پر دکھائی دے کہ وہ انصاف کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، وہ کسی کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو سوالات تو ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سیکٹری داخلہ صاحب تشریف نہیں لائے جی۔ سیکٹری داخلہ اسلام آباد کا ایک تکڑا ترین افسر ہوتا ہے، تو جو سمیع ابراہیم کی درخواست ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 2:30 بجے آپ نے پیش ہونا ہے، اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کا اصل معاملہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ 11 بجے تک سیکٹری داخلہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ DG پاسپورٹ رستے میں یا کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ سرکاری وکیل وہ آخر کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ وزارت داخلہ نے کہا تھا 50,000 روپے کے مچلکوں پر قابل ضمانت وارنٹ جاری کر رہے ہیں، متعلقہ SHO سیکٹری داخلہ کو 2:30 بجے پیش کرے۔ SHO کی کیا مجال ہے، لیکن ہیرارکی بہرحال سسٹم کی ایسے ہے، اور SHO نے اگر پیش نہ کیا تو اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ یہ سردار جو اسحاق صاحب ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حکم دیا ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ اب جو ججز ہیں وہ آہستہ آہستہ، جو بھی باضمیر ججز ہیں، جو بھی آئین اور قانون کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کمپرومائزڈ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے اب کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ ان افسران کو جنہوں نے پاکستانی قوم کو یرغمال بنا لیا ہے ان کو اب جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔